बताओ आफिया साहब, आप क्या कहती हैं? दे दो माइक्रोफोन इसको इसको पंजाबी पढ़ने का बड़ा शौक है। अस्सलाम वालेकुम सर। साडी अखां विच वसदा ए यार ढोलना, तेरे कदमां तो जिंदड़िए वार ढोलना। साडी अखां विच वसदा ए यार ढोलना, तेरे कदमां तो जिंदड़िए वार ढोलना। तू खिलाफतां दी बन गया सार ढोलना, सच कर दिते मैदी दे विचार ढोलना। साडी अखां विच वसदा ए यार ढोलना, किवें जलसे निभाउण तेरी दीद नूं आउण, रत्तां कैसियां ले आया वेखो रहमतां दा सौण। किवें जलसे निभाउण तेरी दीद नूं आउण, रुत्तां कैसियां ले आया वेखो रहमतां दा सौण। लोकी मिल मिल बैंदे फुल खिड़ खिड़ पैंदे, आई तेरे नाल चंबे दी बाहर ढोलना। साडी अखां विच वसदा ए यार ढोलना, तेरी सुच्चियां निगाहां तेरे दिल दियां चावां, तेरे कोल मैं जम जम सीने नाल लावां। तेरी सुच्चियां निगाहां तेरे दिल दियां चावां, तेरे कोल मैं जम जम सीने नाल लावां। मेरा अंग अंग कहंदा तेरे संग संग रहना, तू ही गल दा तवीज़ तू ही हार ढोलना। साडी अखां विच वसदा ए यार ढोलना, तेरे दिल विच दुखड़े हजार पलदे, सब अहमदी दिलां नूं ऐ शुमार कर दे। तेरे दिल विच दुखड़े हजार पलदे, सब अहमदी दिलां नूं ऐ शुमार कर दे। तेरे सजदे दुआवां तेरे हंजुआं ते आवां, पाई वैरियां नूं डाडिए मोहार ढोलना। साडी अखां विच वसदा ए यार ढोलना, तेरे शिमले दी शान रब रखदा ए मान, सब गुणियां तो वध तेरे गुण ते ज्ञान। तेरे शिमले दी शान रब रखदा ए मान, सब गुणियां तो वध तेरे गुण ते ज्ञान। तेरा रब ते सहार रब तेरा गमख्वार, नित रवें विच रब दे हिसार ढोलना। साडी अखां विच वसदा ए यार ढोलना, फुल सजरे ले आवां तेरे कदमां च पावां, तेरे प्यार दे बागां विच रहिंदियां बहारां। फुल सजरे ले आवां तेरे कदमां च पावां, तेरे प्यार दे बागां विच रहिंदियां बहारां। लोकी बुक बुक लैंदे तावी डुल डुल पैंदे, तेरे फैज़ दी बजी हुई
ਤੇਰੇ ਫੈਲ ਦੀ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਢੋਲਣਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ ਯਾਰ ਢੋਲਣਾ ਸਾਡੀ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਏ ਰੀਤ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਲਓ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੀ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਏ ਰੀਤ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਲਓ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਣਿਆ ਦਈਏ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੇ ਵਾਰ ਢੋਲਣਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ ਯਾਰ ਢੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀਏ ਵਾਰ ਢੋਲਣਾ ਤੂੰ ਖਿਲਾਫਤਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰ ਢੋਲਣਾ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਢੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀਏ ਵਾਰ ਢੋਲਣਾ اردو سمجھ نہیں آتی تمہاری پنجابی کے سمجھ آئے گی تو سوائے ان کے جو ایسٹ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں نا لوگ یہاں پتہ نہیں ان میں سے کوئی ہے یہاں کہ نہیں ان کو اردو بولنی نہیں آتی صرف پنجابی اور انگلش بولتے ہیں اچھا خیر تو نے جتنا لمبا مضمون تھا اتنی لمبی تم نے نظم پڑھ دی اب کیا کرنا ہے کوئز مسلم عورت کے بارے میں کیا چلو جی عافیہ صاحبہ سوال کرو کون سی عافیہ یہ اچھا یوم مسلم عورت کے حوالے سے کوئز پروگرام کے لیے یہ سوالات حضور انور کے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سے تیار کیے گئے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اس سال پیش گوئی مسلم عورت پر کتنے سال پورے ہو رہے ہیں 2-3 پرانی باتیں ساروں کو یاد ہوگی تو بتاؤ مائکرو فون ادھر نہیں کھڑا کوئی اور 125 سال اچھا چلو دوسرا کہاں ہے مائکرو فون چلو آگے دے دو لاؤ جلدی سے تھک گئے تم لوگ ہاں یہ پیشگوئی کیا کسی شخص سے متعلق ہے یا اس کا تعلق کسی اور بات سے بھی ہے یہ پیشگوئی حضرت مسلم موت کے بارے میں اور موت کی بیٹے کی پیدائش کے بارے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے بارے میں تم نے کیا جواب لکھا ہے یہی جواب لکھا ہے اس نے پڑھ لیا ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کی شادی اور اولاد کے بارے میں کیا پیشگوئی فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مسیح ہوگا وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد ہوگی اچھا چلو آگے دو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس خاص مقصد کے لیے چلہ کشی کا ارادہ فرمایا معاہدہ جلدی سے احمدیت اور اسلام کے فتح کے لیے جو لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اس کو رکھنے احمدیت تو ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور اسلام کے فتح کے لیے احمدیت اسلام ہے ویسے تو لیکن ایک باقاعدہ دعویٰ نہیں تھا اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام چلہ کشی کے لیے کہاں تشریف لے گئے تم چلو آخر میں پوچھ لو کس کے پاس مائکرو فون ہے جس کے پاس مائکرو فون ہے وہ بتا دے جس کے پاس نہیں ہے اگر نہیں پتا تو ساتھ والی کو دے دو تم بتا دو ہوشیارپور میں ہوئی تھی اچھا ہوشیارپور میں ہوئی تھی 1886 آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہوشیارپور جانے کا ارادہ کس بنا پر کیا چلو تم بتا دو ان کو الہام ہوا تھا کہ تیری عقدہ کشائی ہوشیارپور میں ہوگی آپ علیہ السلام چلہ کشی کے لیے ہوشیارپور کب تشریف لے گئے چلو ساتھ والی حمودہ
January 1886. January 1886. 1886. اچھا تم اس طرح بول رہی ہو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پیشگوئی مسئلہ موت میں آنے والے موت کی کتنی علامات بیان کی گئیں؟ ادھر سے ان کو دے دو, یہ بیٹھی ہیں ان میں سے کوئی بتاتے ہیں, 4-5 جو بیٹھی ہیں, تم بتا دو. تم یہ نہیں, وہ اس کے پاس مائکرو فون پہلے پکڑو نا. 52 پیشگوئیاں تھیں. اچھا ویسے میں تمہاری سے اگلی لڑکی کو کہا تھا. ٹھیک ہے 52 کیا ہوتا ہے؟ 52. چلو. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پیشگوئی مسئلہ موعود میں ان کی نسل کے بارے میں کیا خوشخبری دی تھی؟ اب کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کر رہا تو جلدی سے 2 بشارتیں تھیں, ایک کہ ایک بشیر آئے گا ایمانی, اور دوسرا کہ حضرت مسیح موعود کیا سوال کیا تمہارا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پیشگوئی مسئلہ موعود میں ان کی نسل کے بارے میں کیا خوشخبری دی تھی؟ تم سوال ہی نہیں سمجھی. کہ ان کی نسل مختلف ملکوں میں پھیلے گی اور قیامت تک رہے گی. 1889 یعنی 1889 کے 2 اہم واقعات کیا ہیں؟ تم ہی بتا دو, مائکرو فون دور جانے ہو جائے. حضرت مسلم موعود پیدا ہوئے تھے اور احمدیت کی بنیاد ہوئی تھی. بیعت ہوئی تھی, پہلی بیعت ہوئی تھی. ہاں آگے بس. چلو جی. وزٹ ٹو پرتگال اور اسپین کون کرنے لگا, تم لوگ؟ اچھا السلام علیکم پیارے حضور دسمبر کی چھٹیوں میں ہم پرتگال اور اسپین گئے تھے. اچھا. حضور انور کی خدمت میں دعا کا خط لکھنے کی برکت سے خدا کے فضل سے ہمارا سفر بہت اچھا رہا الحمدللہ. خلاصہ بیان کرنا سفر کا, پوری تفصیل نہ بیان کرنا. اس کی مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے. حضور 20 دسمبر کو صبح 5 بجے دعا کے بعد گھر سے نکلے. لندن اسٹینڈسڈ سے بائی ایئر پرتگال فارو ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے. 3 گھنٹے کی فلائٹ تھی. وہاں اتر کر ایئرپورٹ سے ہی 9 سیٹر وین کرائے پر لی جو پہلے سے بک کروائی تھی. تم 9 آدمی ہو گھر کے فیملی والے؟ ہاں جی, گھر فیملی ممبر 9 ہو؟ ہم 6 تھے تو 3 پھپھر لوگوں کے ساتھ ان کو لے کے. حضور وہاں سے لسبون شہر کا سفر 4 گھنٹے کا تھا. پھر ہم پھپھو کے گھر پہنچے جو بڑی بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے. حضور اگلی صبح ان کے ساتھ اسپین جانے کا پروگرام بن گیا. 6 افراد ہم تھے اور پھپھو اور ان کے 2 پوتے ہمارے ساتھ چلے گئے. حضور وہاں سے مسجد بشارت تک کا سفر 6 گھنٹے کا تھا. چنانچہ 8 بجے رات کو ہم مسجد بشارت مشن ہاؤس پہنچ گئے. ان کو پہلے سے اطلاع کی ہوئی تھی. ہماری رہائش کا اور کھانے کا بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا. پھر ہم مربی صاحب کی فیملی کو ملنے بھی گئے جو ہمیں بڑی محبت سے اور خوشی سے ملی. اور صبح ہم نے مسجد بشارت دیکھی جو بہت خوبصورت ہے. بڑی دیر سے دیکھنے کی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کی الحمدللہ. حضور وہاں لجنا کا گیسٹ ہاؤس بن رہا تھا. پھر ہم نے مسجد قطبہ دیکھنے گئے. لجنا ہال بن رہا تھا, گیسٹ ہاؤس بن رہا تھا. ابھی وہاں پہ وہ عمارت بنا رہے ہیں. ہال مسجد کے ساتھ تھی. ہاں جی, آگے ایکسٹینشن ہو رہی ہے جو. ہاں جی, سائڈ پہ بنے جی تو ہال ہے. چلو. حضور یہ مسجد قطبہ دیکھنے گئے تھے اور یہ مسجد 10ویں صدی میں عبد الرحمن بادشاہ نے بنوائی تھی اور 1236 میں اسے چرچ میں تبدیل کر دیا گیا. لیکن محراب اور تھوڑا سا مسجد کا حصہ اسی طرح ہے. حضور قطبہ مسجد اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت ہے لیکن دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے اور ٹوپی تک پہن کے جانے کی اجازت نہیں ہے. میں تو پگڑی پہن کے گیا تھا. ہاں جی. وہاں پہ دل سے یہی دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو یہ مسجد عطا کرے اور ہمارے پیارے حضور وہاں سے بھی خطبہ دیں. حضور پھر ہم غرناطہ الحمرا دیکھنے گئے. جو محراب بنی ہوئی ہے نا, وہ جو ان کا پادری تھا مجھے وزٹ کرا رہا تھا تو اس کو میں کہا مذاکر میں نے کہا میں نماز پڑھوں گا تو نہیں یہاں اجازت نہیں ہے. حضور پھر ہم غرناطہ الحمرا دیکھنے گئے جو ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل ہے. ساتھ ایک اور بہت بڑا خوبصورت گارڈن بھی ہے. یہ محل بہت ہی مہارت سے بنایا گیا ہے. رات کو ہم واپس مسجد بشارت آ گئے. اس مسجد کا جو مینارہ ہے نا قرطبہ کا, جو انٹرنس کے ساتھ بڑا مینارہ پہلے, اس کے بعد اس کو سین کراس کر کے مسجد میں جاتے ہیں,
جو مین انٹرنس ہے گیٹ کی، اس کے اوپر منارہ نہیں اونچا سا. ہمارے یہاں مشنری ہوتے تھے کرم اللہ یوسف ظفر، ہاں جی. انہوں نے ایک دن ان کا داؤ لگا، اس کے اوپر چڑھ کے نا اذان دے دی تھی. اچھا. آگے پھر حضور اگلی صبح ہم مولانا کرم اللہ ظفر صاحب کی قبر پر دعا کرنے گئے، جو اسپین کے پہلے مشنری تھے. اس کے بعد ہم جبرالٹر کے لیے روانہ ہوئے. 4 گھنٹے کا سفر تھا. جبرالٹر ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں UK کی حکومت ہے. حضور طارق بن زیاد نے جہاں کشتیاں جلائی تھیں وہ جگہ ہم دیکھنے جا رہے تھے، جو سارا پہاڑی علاقہ ہے. بندروں نے تمہاری جیبوں میں سے تو نہیں کچھ نکالا؟ نہیں. بندر بہت ہیں وہاں. ہاں جی. طارق بن زیاد نے جہاں کشتیاں جلائی تھیں وہ جگہ ہم دیکھنے جا رہے تھے، جو سارا پہاڑی علاقہ تھا. پہاڑوں کے اوپر ساتھ ساتھ سڑک ہے اور نیچے سمندر ہے. وہاں ہم نے ایک غار بھی دیکھی. حضور وہاں ایک جگہ بہت بندر بھی تھے جو کھلے پھر رہے تھے اور لوگوں کے ساتھ شرارتیں بھی کر رہے تھے. ہم نے گاڑی کے شیشے بند کیے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ہماری گاڑی رکی تو 2 بندر چھلانگ لگا کر گاڑی پر چڑھ گئے. پھر اترتے وقت سائڈ والا شیشہ پہ چھلانگ لگا کر تو شیشہ بند کر دیا. حضور پھر ہم اس جگہ پہنچے جہاں طارق بن زیاد نے تقریر کی تھی. وہاں اس کی یاد میں سعودی عرب والوں نے 1997 میں مسجد بنا دی ہے. اس مسجد میں ہم نے ظہر اور عصر کی نمازیں باجماعت ادا کیں. وہاں جو آدمی تھا اس نے بتایا کہ یہاں صرف جمعے کی نماز ہوتی ہے. ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو یہ مسجد عطا کر دے اور نمازیوں سے بھی بھر دے، آمین. حضور شام کو ہم پھر پرتگال کے لیے روانہ ہوئے اور 7 گھنٹے کا سفر کر کے رات کو لسبن پہنچ گئے. آگے باتوا بتائے گی. ابھی کچھ بتانا ہے؟ ہاں جلدی سے. السلام علیکم پیارے حضور. حضور جمعے والے دن ہم نے لسبن مشن ہاؤس میں حضور انور کا خطبہ سنا اور پھر وہاں کے مربی صاحب نے خطبہ دیا اور نماز پڑھائی. اس کے بعد وہاں کی جماعت کا مقامی اجلاس ہوا. اجلاس کے بعد ہم نے کولمبس شاپنگ سینٹر دیکھا جو یورپ کے سب سے بڑے شاپنگ سینٹرز میں شمار ہوتا ہے. حضور ہفتے والے دن ہم نے کابو ڈا روکا دیکھا جو یورپ کا ویسٹرن موسٹ پوائنٹ ہے، یعنی پرتگال کی طرف یورپ کا آخری کنارہ ہے. اس کے بعد ہم نے ڈسکوریز مونیومنٹ دیکھا جو 1960 میں بنا تھا. اس پر پرتگال کے مختلف ایکسپلوررز کی اسٹیچوز ہیں، مثلاً کنگ مینوئل دی فرسٹ اور واسکو ڈی گاما وغیرہ. حضور لسبن میں یورپ کا سب سے بڑا برج ہے جس کا نام واسکو ڈی گاما برج ہے، جو 17 کلومیٹرز لمبا ہے اور 10 کلومیٹر سمندر کے اوپر ہے. اس کے بعد ہم نے بیلم ٹاور دیکھا جو 1515 میں لسبن کے ہاربر پہ تعمیر کیا گیا تھا. بیلم ٹاور کے قریب ایک مونیومنٹ ہے جس پہ ان سولجرز کے نام انگریوڈ ہیں جو 1961 سے 1974 میں افریقہ میں جنگ میں مارے گئے. اتوار والے دن ہم نے ایکسپو دیکھا. حضور ایکسپو وہ جگہ ہے جہاں 1998 میں ورلڈ فیئر آرگنائز ہوئی تھی جس کا موضوع تھا اوشنز ہیریٹیج فار دا فیوچر. جن ممالک نے اس ورلڈ فیئر میں شمولیت اختیار کی ان ممالک کے جھنڈے وہاں لگے ہوئے ہیں، تقریباً 115 ہیں. حضور ایکسپو پہ بہت خوبصورت عمارتیں ہیں اور ایک بہت بڑا ایکویریم بھی ہے. واسکو ڈی گاما برج اور واسکو ڈی گاما ٹاور بھی اس ورلڈ فیئر کے لیے تعمیر ہوئے تھے. حضور واسکو ڈی گاما نے 1497 میں لسبن سے انڈیا کا سفر شروع کیا تھا اور اس لیے اس کی یاد میں یہ برج اور ٹاور بنے ہیں. ایکسپو پہ چیئر لفٹ بھی ہے جس پہ ہم نے سیر کی تھی. اتوار کی رات ہم لسبن سے فارو ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے اور پیر 27 دسمبر کی صبح ہم لنڈن اسٹینسٹڈ ایئرپورٹ پہنچے اور ظہر کی نماز پر مسجد فضل پہنچے. چلو شکر ہے، خیریت سے پہنچ گئے ہیں. ابھی کچھ کہنا ہے؟ کیا تصویریں یہ کارڈ بندروں کا یہ حال ہے کہ اگر تم کھانے کی چیز کو تمہارے ہاتھ میں ہو نا تو اس طرح چھلانگ مار کے آتے ہیں ایک دم کہ بس پتہ نہیں لگتا. بیگ تمہارے چھین کے لے جاتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کے. اور کیا تصویریں کہاں ہیں؟ تصویریں کہاں ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا. اسکرین پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آیا ہوا وہی تصویر ہے. کیوں جی تصویر ہے؟ اچھا اچھا تو پھر تصویریں تو دی نہیں ان کو، تو ہوا میں تو نہیں آ جانی. چلو خیر، اور کچھ 5 منٹ باقی ہیں. ہاں نظم پڑھنے کے علاوہ کوئی بات کرنا.
میں نے پوچھنا تھا کہ جو الہام تھا حضرت مسلم موعود کے بارے میں کہ 3 کو 4 میں کر دے گا، تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو حضرت سلطان احمد تھے ان کے بڑے بات بھائی. یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو لکھا ہے، اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، لیکن بعد میں جماعت میں مختلف قسم کے اس کی تشریح و وضاحتیں کی ہیں. ایک یہ بھی کی جاتی ہے کہ پہلے 3 بھائی تھے زندہ، اور ایک بھائی جو تھے سب سے بڑے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام کو پہلی بیوی سے، وہ احمدی نہیں تھے، حضرت سلطان احمد صاحب، حضرت مرزا سلطان احمد صاحب. انہوں نے حضرت خلیفہ ثانی کی بیعت کی تھی. حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی، حضرت خلیفہ ثانی کی تھی. مرکز ہیں اسلام کے، وہ بھی لیا جاتا ہے کہ پہلے خانہ مکہ تھا، مدینہ ہوا، پھر قادیان ہوا، پھر ربا ہوا، ربا شہر بسایا انہوں نے، یہ بھی ایک تشریح کی جاتی ہے. اور جو خالصتاً مرکز بنائے ہیں، اور بھی کوئی ہو سکتی ہیں وضاحتیں. ٹھیک ہے بس. ہاں جی، وہ فرماؤ. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے ایم ٹی اے پہ سنا تھا کہ عورتیں اور مرد اکٹھی سیم لائن میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا، تو وہ اگر صرف 2 لوگ ہوں اور وہ جماعت کر رہے ہوں، جیسے ایک ہسبینڈ وائف، تو ان کا بھی پھر اگلی لائن، اور ایک ہسبینڈ اگلی والی لائن میں اور عورت پیچھے والی لائن میں ہو. حدیث میں ہے، آنسر میں پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا نا کہ مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، مرد آگے ہوتے تھے، عورتیں پیچھے ہوتی تھیں. یہ فقہی سوال ہے. میاں بیوی بعض کہتے ہیں کہ دونوں اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ عورت کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اس کی وضاحت مزید ہونے والی ہے. اچھا جی. ویسے میرے نزدیک تو حرج نہیں اکٹھے ہو جائیں تو، میاں بیوی ہے نا، محرم رشتہ ہی ہے نا. اگر جیسے باپ اور بیٹی بھائی ہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا جی، چلو ٹھیک ہے. لیکن اس میں وضاحت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، اس کے بھی مختلف 2 نظریے ہیں. اچھا جی. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو مزید وضاحت لینی ہوگی. علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں، یا آنسر میں کوئی واضح حدیث ہو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بظاہر میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی. جی. کوئی حدیث واضح مل گئی تو بتا دوں گا. اچھا جی. اگلی کلاس میں پوچھ لینا. جی چلو ٹھیک ہے. جی. السلام علیکم حضور. میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کے نبی جو ہیں، ان کے سارے نبی، وہ افریقہ اور ایسے عرب کے ملکوں میں کیوں زیادہ تھے، وہاں کیوں آئے؟ کس نے کہا تمہیں؟ نہیں، صرف تم یہ کہہ سکتی ہو جن انبیاء کی نون ہسٹری جو ہے، یا نون انبیاء جو ہیں جن کی ہسٹری ہم تک پہنچی ہے، وہ مڈل ایسٹ اور فلسطین اور اس علاقے کے زیادہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں کہتا ہے کہ میں نے ہر قوم میں نبی بھیجا ہے. حضرت کرشن ہیں ہندوستان میں جو ہوئے، حضرت مسیح علیہ السلام لکھا ہے وہ بھی نبی تھے. چائنا میں کنفیوشس کا تھا، وہ بھی نبی تھے. اور اسی طرح جو بدھسٹ ہیں، ان کے بدھ تھے، وہ بھی نبی تھے. تو اور بھی ہو سکتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں بتایا ان کا، بہت ساروں کا، کہ یہ نبی تھے. تبھی تو کہا نا میں کرشن بھی ہو کے آیا ہوں، اپنا نام کرشن بھی رکھا ہے سامنے. ٹھیک ہے. تو ہاں، وہ جو چند 20-25 نبیوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، ان میں نام نہیں آتے ساروں کے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل بتا دیا نا قرآن کریم میں بڑا واضح طور پہ کہ ہر قوم میں نے ابھی بھیجا. یورپ میں بھی آئے ہوں گے، امریکہ کی پرانی قوم میں بھی آئے ہیں. اور جو آسٹریلیا کے ایبوریجنز ہیں ان میں بھی تھے نبی. وہ یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو 45,000 سال پرانا کہتے ہیں. اس زمانے میں بھی نبی آئے تھے. آدم کی اولاد تو 6,000 سال کی ہے.
اچھا ہاں سوال کیا اسکول میں وہ میرے اسکول میں وہ ایک کمرے میں وہ لکھا ہوا ہے کہ if God is an omnipotent, can he create a brick so heavy he cannot lift it? if God what Is a omnipotent. omnipotent ہاں پھر Can he create a brick so heavy he cannot lift it? can he کہ وہ ایک اتنا بڑا پتھر پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ خود بھی نہیں اٹھا سکیں گے. سوال یہ ہے کہ جب اومنیپوٹنٹ ہے اس کو ہر قدرت رکھتا ہے ہیں تو وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ بہت بڑا پتھر پیدا کرے, اور جب وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کی تو یہ قدرت بھی رکھتا ہے اس پتھر کو اٹھا سکے ہیں, کیوں نہیں رکھ سکتا؟ پھر قدرت کیا ہوئی اس کی؟ سب طاقتوں کا مالک کس طرح ہو گیا اگر وہ کوئی چیز نہیں کر سکتا؟ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہو. پر وہ کچھ ایسا یہ تو صرف خیالی باتیں ہیں نا کہ جی اومنیپوٹنٹ ہے تو وہ اتنی بڑا پتھر بنا سکتا ہے اس کو خود نہ اٹھا سکے. اگر وہ اتنا ہی ہے تو اس کو ضرورت کیا اتنا بڑا پتھر بنانے کی اس کو اٹھا نہ سکے؟ نہیں, لیکن اس کو طاقتیں ہیں, ہر طاقت ہے اس کو. نہیں سمجھ آئی؟ تمہاری تسلی نہیں ہوئی؟ تمہارا اپنے سوال کو صحیح طرح تم وہ کرو, بناؤ. اس طرح ہی لکھا ہوا تھا. نہیں لکھا تو ہوگا, لیکن جب سب طاقتوں کا مالک ہے تو پتھر کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جی پھر اس کی طاقت کیا ہوئی؟ وہ اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے نا. اگر وہ ایک ایسی چیز بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہیں اٹھا سکتا تو وہ تو کمزور ہوا, وہ طاقت تو نہیں ہوئی اس کی. ہاں جب طاقت نہیں ہوئی تو پھر اومنیپوٹنٹ کس طرح ہو گیا؟ طاقتور کس طرح ہو گیا؟ قوتوں کا مالک کس طرح ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ نہیں ابھی نہیں ٹھیک تو پھر دوبارہ اپنے سوال کو نئے سرے سے فارم کرو, کمپوز کرو. ہاں آگے تم کیا کہتی ہو؟ جلدی سے دے دو ایک سوال بس. السلام علیکم حضور. میرے سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ اگر اللہ میاں کو سب کچھ پتہ ہے تو وہ ہمارا امتحان کیوں لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے, لمبا جواب ہے اس کا, اس ایک منٹ میں دیا بھی نہیں جا سکتا. مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا کیا ہونا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان کو بنایا تو اس وقت اس کو یہ اختیار دے دیا کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے, کس راستے پر جاؤ گے. شیطان کو بھی اختیار دے دیا نا ساتھ ہی جب آدم کو پیدا کیا, جب اس نے کہا تھا کہ مجھے اجازت دو کہ میں لوگوں کے راستے پہ ہر جگہ بیٹھ کے ان کو برے کاموں کی طرف لے کر آؤں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے, لیکن جو تمہارے پیچھے چلنے والے ہوں گے ان کو میں جہنم سے بھر دوں گا. نیکیاں بتا دیں, اچھائیاں بتا دیں, چوائس دے دیا تمہیں کہ تم نیکیاں اختیار کرو گے تو مجھے میرے پسندیدہ لوگوں میں اچھے لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے, نہیں کرو گے تو برے لوگوں میں شمار ہوگے اور سزا ملے گی. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم ہے کہ کون لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں. اب وہ بھی تو ہے نا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے ہیں, اور جس بزرگ کے پاس جاتا تھا پوچھنے کے لیے کہ میں بخشا جا سکتا ہوں, جنت میں جا سکتا ہوں کہ نہیں, تو وہ کہتے تھے نہیں. پھر کسی نے کہا کہ ایک بزرگ ہے ان کے پاس جاؤ. جب وہ ان کے پاس جا رہا تھا آخری بزرگ سے جب اس نے پوچھا نا کہ وہ کہتا نہیں تم بخشے نہیں جا سکتے, جنت میں نہیں جا سکتے, تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ 100 قتل پورے ہی ہو جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. پھر اس کو کسی نے کہا کہ نہیں فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں ان کے پاس جاؤ. وہ اس طرف جا رہا تھا تو راستے میں فوت ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں نے اس شخص کو جنت میں ڈالنا ہے, اور یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا برائی چھوڑ کے. ساری زندگی برائیوں میں گزر گئی لیکن نیکی کی طرف جا رہا تھا. تو جب وہ جا رہا تھا اور راستے میں مر گیا تو
جو دوزخ کے فرشتہ اور جنت کے فرشتے دونوں آ گئے اس کو اٹھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ میری طرف جا رہا تھا اس لیے میں لے کے جاؤں گا. جنت والے نے کہا. دوزخ والے نے کہا کہ نہیں، اس نے ساری زندگیاں برائیاں کی ہیں اس لیے دوزخ میں جائے گا. تو خیر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اچھا اس زمین کی پیمائش شروع کر دیتے ہیں. اگر تو یہ دوزخ جنت کے قریب ہوا راستے میں، اس بزرگ کی طرف جانے کے قریب ہوا جہاں سے یہ جنت کا پتہ کر رہا تھا، تو اس کو جنت میں ڈال دیں گے. اگر اس کا فاصلہ اس سے دور ہوا اس بزرگ سے جس کی طرف یہ جا رہا تھا جنت کا پتہ کرنے کے لیے، اور ان برائیوں کے قریب ہوا فاصلہ، تو اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کی تقدیر یہ تھی کہ اس نے جنت میں جانا ہے، اس لیے کہتے ہیں روایت میں پھر آتا ہے کہ جو جنت کا فاصلہ تھا اس کی طرف زمین سکڑنی شروع ہو گئی، کم ہو گیا، اور دوزخ کا فاصلہ زیادہ ہو گیا، اور جنت کا فرشتہ اس کو لے گیا جنت کے لیے. جی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سب کچھ ہے، علم میں ہے، برائیوں اچھائیوں کی پہچان بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ یہ کرو گے تو جاؤ گے. اور یہ کہنا کہ اب جب میں نے اتنی برائیاں کر لی اس میں دوزخ میں جانا ہے یا برائیوں میں مبتلا رہنا ہے، کسی کے اوپر فیصلہ کر دینا، یہ انسان کا اختیار نہیں ہے. کوشش کرتے رہنا چاہیے آخر وقت تک. ٹھیک. جی. تو اتنے مختصر وقت میں زیادہ لمبا سوال کا جواب تو نہیں مل سکتا. ویسے تو یہ بھی ہے کہ آخر وقت آئے گا ایسا ایک وقت جب دوزخ خالی ہو جائے گی، سب جنت میں ہوں گے. کچھ حد تک کچھ جواب ملا تمہارا کہ نہیں ملا؟ جزاک اللہ. لیکن ابھی لمبا جواب ہے اس کا ویسے. جی. وہ اس وقت نہیں مل سکتا. جزاک اللہ. السلام علیکم.